बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस के हवाले से, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने अज़ खुद नोटिस केस में 9 रुकनी बेंच को फॉर्म किया और उसके बाद इसकी समाअत का आगाज़ हुआ। आज जब ये केस लगा और इसके अंदर डेवलपमेंट हमारे सामने आई, तो उस डेवलपमेंट के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये थी कि बेंच में मौजूद 2 जजेस ने एतराज़ात उठाए, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो है इस बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से एतराज़ात उठाए। उन एतराज़ात को भी इस समाअत का हिस्सा बना लिया गया है। आज प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये अज़ खुद नोटिस जिसको हाई कोर्ट की जानिब से रेफ़र किया गया था, जस्टिस बाकर नशवी साहब की जानिब से भेजा गया था, इस केस में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं। पंजाब और केपी समेत दोनों सूबों के अंदर इलेक्शंस होना है, आइन और कानून ये कहता है, लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे एतराज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं जो इलेक्शन कमीशन समेत बहुत सारे कंसर्न क्वार्टर्स को हैं। वो क्या हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं चौधरी साहब से, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज 2 जज साहिबान ने, ऑनरेबल जजेस ने जो है वो एतराज़ात उठाए, उनको शामिल कर लिया गया। आप इसके नोटिस को जो अज़ खुद लिया गया है, एतराज़ात को अभी तक कैसा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। बुनियादी तौर पर ये केस जो था 2 तरफ से आया है। एक तो वो जब यानी ये बेंच जो सुन रहा था केस इजाजुल हसन साहब पे मुश्तमिल, और उन्होंने 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये केस जो था, उन्होंने कहा कि मुनासिब ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसे समाअत के लिए मंजूर करें और इसे सुओ मोटो नोटिस में तब्दील करें। तो दूसरा यानी ये जो, चूंकि ये इसमें बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से, खासतौर पे जो स्पीकर्स थे दोनों असम्बलियों के जो डिसॉल्व हुई हैं, उन्होंने भी इस मामले में सुओ मोटो नोटिस की दरख्वास्त की थी। और इसमें अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी ये दरख्वास्त की गई थी। तो ये सारी मिला के जो था, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये नोटिस दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनके एतराज़ात हैं वो भी सुने तो जाएंगे, लेकिन बुनियादी मसला जो है वो ये है कि ये चूंकि ऐसा इशू है कि जिसमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं है जो हल तलब हो, मुश्किल मसला नहीं है, मसला बड़ा सीधा है। और इस वक्त आप अगर इसे जीरो इन करेंगे तो वो ये आ गया है कि क्या इख्तियार जो है वो उनका है प्रेसिडेंट का, कि वो बेसिकली 3 सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, 3 उन्होंने नुक्ते हैं जिसके ऊपर बहस करनी है। एक पहला जो है कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, दूसरा ये है कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और तीसरा ये है कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। जी, तो वो ये तीनों सवाल है, उनका जवाब बड़ा क्लियर मौजूद है सब, और ये आइन के अंदर मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि आइन पाबंद करता है कि ये इंतखाबात जो है विद इन 90 डेज होने हैं, ये सबसे पहली बात है। तो इससे एक दिन कोई आगे नहीं जा सकता किसी सूरत में भी। और दूसरी बात ये है कि ये जिम्मेदारी गवर्नर्स की थी कि गवर्नर जो है वो नोटिफिकेशन जब करे तो उसके साथ ही वो आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 जो है या क्लास 3 जो है, उसके मुताबिक उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो साथ ही डेट दे के फलां तारीख को इंतखाबात होंगे और उसके साथ फिर केयर टेकर सेटअप जो है उसका नोटिफिकेशन करे। तो इसमें गवर्नर साहब जो है, दोनों गवर्नर साहबान ने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो था, उसकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन कमीशन जो था वो इसमें कंसल्टेशन करता, और खासतौर पे जब प्रेसिडेंट साहब ने उन्हें तलब किया था, बुलाया था और बड़ी इज्जत से बुलाया था कि आप आए, तो इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है। आर्टिकल 218 के तहत उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाना। तो वो इंतखाब करवाने की बजाय दर बदर फिर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, बल्कि जब वक्त आया कि मुल्क की आईनी सरबराह ने उन्हें ये बुलाया, तो अगर उनकी नीयत होती तो वो वहां चले जाते, लेकिन उन्होंने वहां भी जाना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं ये समझता हूं कि जब कोई इदारा जिसकी जिम्मेदारी हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारी से पहलू तय करे, तो प्रेसिडेंट जो है उनके पास इस बात का मुकम्मल तौर पर इख्तियार मौजूद है। और उन्होंने वो इख्तियार जो है वो आर्टिकल जो 57 है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसमें उसे इस्तेमाल उन्होंने किया है। और फिर दूसरी बात जो मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नर जो हैं
وہ ان کی ٹرمز جو ہے ٹرم آف آفس جو ہے اس کا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی یعنی پلیت تک وہ کام کرتے ہیں. تو پریزیڈنٹ اور یعنی پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے, گورنر الیکٹ نہیں ہوتے. ذمہ داری, آئینی ذمہ داری جو ہے بنیادی طور پر اس طرح کے کرائسس میں وہ آتی ہے پریزیڈنٹ کے اوپر. تو جب پریزیڈنٹ یہ دیکھے کہ ملک کے اندر آئین جو ہے وہ پائمال ہو رہا ہے اور آئین کی جو مینڈیٹ ہے اس کو روندا جا رہا ہے, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ آرٹیکل 57 کا استعمال کر کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے. تو یا تو یہ ہوتا کہ کوئی بات ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا, ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے, تو جو بھی ڈیٹ سوٹ کرتی ان کے مشورے سے طے کی جا سکتی. اور جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے تو اس معاملے میں مشاورت جو ہے اس کی کوئی ضرورت پرائم منسٹر کی مشاورت کی قطعا ضرورت نہیں ہے. لیکن سر ایک چیز وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے کنسرنز ہیں جو الیکشن کمیشن نے پیش کیے, چیف الیکشن کمشنر نے, جس کے اندر پرائمریلی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دوسرا فائنینس کا مسئلہ ہے کہ ملک کے اندر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پیسوں کا شدید بحران ہے اور اس کو کرانے کے لیے پیسے چاہیے, اور اگر پیسے سینکشن ہو بھی جاتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی ڈیزولوشن ہوگی اور پھر جنرل الیکشن کی طرف بڑھیں گے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ معاملہ آلریڈی کورٹس میں لایا گیا ہے, سپریم کورٹ کے اندر بھی جب پوچھا جائے گا تو الیکشن کمیشن اپنا یہی موقف دے گا, پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کا یہ موقف اگر مان لیا جائے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی انتخابات ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو حکومت بنتی ہے وہ خزانہ خالی کر دیتی ہے. تو ہر حکومت پہلے خزانہ خالی کرے گی, ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کے جائے گی, اور اس کے بعد کہے گی کہ جی یہاں تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو یہ جواز تو کسی صورت میں ہو نہیں سکتا. ایسے ممالک جہاں جنگیں ہو رہی تھی, ملک جو تھے وہ برباد ہو رہے تھے جنگوں میں, وہاں انتخابات ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کرنے کا. اگر تو وہ فوج ہوتی تو پھر فوج کو تو ظاہر ہے وہ تو الٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز ہے, تو جو کانسٹیٹیوشن کے ماتحت آتا ہے جس کے کا مینڈیٹ لمیٹڈ ہے, اور وہ مینڈیٹ جو ہے وہ آئین نے اسے دیا ہے کہ اس نے الیکشن کے ذریعے آنا ہے, اور الیکشن کے یہ اتنا وقت ہے اور اتنے وقت میں الیکشن کروانے ہیں. اسے یہ جو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ کریے. سارے اس طرح کے بہانے ہیں کہ جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں, اور نہ ہی عدالت اسے کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسمبلیاں جو ہے پھر اس کے بعد وہ آ جائے گی تو ان کا قومی اسمبلی اور باقی جو صوبائی اسمبلیاں سندھ کی اور بلوچستان کی, تو اس کا کیا کیا جائے. تو اس کا پھر حل یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ڈیزالو کر کے 60 ڈیز کے اندر وہ مینڈیٹ ہے ان کا, تو اس میں الیکشن سارے اکٹھے کروائے جا سکتے ہیں. یہ تو نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ پہلے آپ اگر ان کے سارے بیانات آپ کے پاس محفوظ ہوں گے, ان کی ساری قیادت کی کہ جناب یہ اگر انتخاب میں سیریس ہے تو یہ اسمبلیاں توڑے, اگلے دن ہم انتخاب کرانے کے لیے تیار ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی, مقصد ان کا اسمبلیاں توڑ کے صرف اسمبلیوں کے الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے کرانا نہیں تھا, وہ تو یہ سارے طریقہ کار استعمال کر رہے تھے عمران خان اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کہ انتخاب کی طرف جایا جائے. تو یہ انتخاب کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے پھر کنسنٹریٹ اسی پہ کر دیا کہ جناب آپ صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہو گئی ہیں تو اس کے الیکشن ہم نہیں کرواتے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بات میں وزن کتنا ہے. جو پورے ملک میں ضمنی انتخاب کرانے کے لیے تیار ہے قومی اسمبلی کے, وہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر فضا نہیں ہے. ضمنی انتخاب کے لیے فضا کی ضرورت نہیں ہے, ضمنی انتخاب کے لیے سیکورٹی بھی چاہیے, لوکل پیسہ بھی چاہیے, سیکورٹی. تو اگر ملک میں یہ انہوں نے آئین کے مطابق چلنا ہے تو اس کے مطابق. اچھا یہ بتائیں, سنیں آپ ماشاءاللہ بڑے تجربے کار ہیں اور بڑی آپ نے چیف جسٹس صاحبان جاتے بھی دیکھے, نئے آتے بھی دیکھے, عدالت اپنا حکومتیں بھی جاتی آتی دیکھیں. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے بالخصوص جو ایک آئینی بحران ہے یا ایک محاذ رہے کسی کیفیت ہے, یہ میں نے ویسے ذاتی طور پہ اس حد تک نہیں دیکھی. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ بھی جو جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھیں, اور جو نیشنل ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے اوپر بھی جو براڈ کاسٹ ہوا, اور جو وہ کہہ رہی تھیں کچھ آنریبل ججز کا نام لے کر, اسپیسیفکلی ان کی تصویریں چلا کر, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ہیڈ آن ہیڈ تک آ چکی ہیں؟ اور اگر یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے تو کس نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اس کی وجہ تو بالکل صاف ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے, چونکہ ہمیں بالکل یہ کئی سال گزر گئے ساری
پروسیس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹس کے اندر بھی رہے, لا میں بھی رہے, انٹیریئر میں بھی رہے, لیگل ایڈوائزر بھی رہے, سب چیزوں کو دیکھا بھی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے نا, یہ وہی صورتحال ہے جو قومی اتحاد نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پیدا کی تھی. کون کر رہا ہے سر پیدا, کیوں کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ بھی بتائیں نا, کون پیدا کر رہا ہے یہ صورتحال؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, انہیں یہ نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کو کہ اگر عمران خان اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں گے. یہ خوف ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جب الیکشن تک پہنچیں گے, کینڈیڈیٹس آئیں گے, تو عمران خان کے لیے ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے, عمران خان کو ووٹ کتنے ملتے ہیں اور عمران خان کی سیٹیں کتنی, یہ تو کل کی بات ہوگی. میں تو اس میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو خطرہ انہیں محسوس ہو وہ یہی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے چونکہ انہوں نے کچھ قدم بھی ایسے اٹھا لیے جو غیر معمولی تھے, کہ مثلا کیسز جو تھے وہ چند ہی دنوں میں انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کر کے کیسز بھی سارے ختم کروا دیے. تو اس وقت خوف جو ہے انہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے آنے کی بجائے ایسی صورتحال ہو جائے, اور پھر خاص طور پہ مہنگائی کا جو کہہ کے آئے تھے کہ جی ہم مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو, مجھے یاد ہے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو ریسکیو ٹیم ہے, تو وہ جو ریسکیو ٹیم بن کے آئے تھے تو وہ ریسکیو ٹیم بھی کچھ نہیں کر سکی, اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. سر یہ تو دیکھیں, یہ سارا میں اس کو جوڑتا ہوں سیاسی معاملات سے. میرا تو سوال یہ تھا آپ سے کہ عدالتوں کے احترام, آنریبل جج صاحبان کے احترام کے حوالے سے اب کہاں پر ساری چیزیں گئی ہیں؟ مطلب یہی ایک شاید ہمارے پاس بجائے عدلیہ کا ایک انسٹیٹیوشن جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں, انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں اور سارے ہی ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں, ہر ایک کو کنسرن ہوتے ہیں فیصلوں کے اوپر, ایک پارٹی خوش ہوتی ہے, ایک ناراض ہوتی ہے, لیکن اس حد تک کبھی جو ہے وہ بے احترامی نہیں ہم نے دیکھی کہ ہوتی ہو جو اب ہو رہی ہے. مرتضیٰ صاحب اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ مریم نواز نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے, تو اب یہ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے یا آنا چاہتا ہے. تو اب ان کے پاس اب وہ کر کیا رہے ہیں, مریم نواز کی پارٹی یا جو پی ڈی ایم ہے, وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے. پہلے یہ دلیل وہ چاہتے ہیں کہ مان لی جائے کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے, سیکیورٹی کی سچویشن ہے, تو ہم یہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب نہیں کروا سکتے. اس کے بعد اگر ایک دفعہ یہ بات مان لی گئی تو قومی اسمبلی کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ جی اب تو حالات ایسے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کا بھی الیکشن نہیں کروایا جا سکتا. تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار قطعاً نہیں ہو سکتی, کیونکہ سپریم کورٹ وہ تو آئین کی پابند ہے, اس کے پاس تو کوئی اور گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے اب صورت یہی بنائی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا جائے, اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو جس جج کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ جن کیسز میں پہلے ان کے خلاف معاملات تھے اس میں آصر بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ وکیل تھے, جو آج ان کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے کہنے پہ یا نواز شریف کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی سپورٹ کے لیے. تو یہ ساری صورتحال پیدا یہ کی جا رہی ہے کہ آئینی بحران, اس سے بڑا آئینی بحران کیا ہوگا کہ جب الیکشن آپ نہیں کرائیں گے, سپریم کورٹ کہے گی کہ الیکشن کروائیں, تو اس سے بچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ متنازع ہو جائے, وقت گزرتا چلا جائے, اور یہ کہیں کہ جناب آپ تو پاسبل ہی نہیں. اور کبھی یہ حوالہ 254 کا دیتے ہیں, اور وہ آرٹیکل 254 جو ہے مرتضیٰ صاحب وہ بالکل یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ آتھورائز نہیں کرتا, وہ کنڈون کرنے کے لیے ہے کہ اگر فرض کرو کوئی کام آپ کر رہے تھے اور اس میں 1-2 دن زیادہ لگ گئے ہیں, تو آئین نے اس میں گنجائش یہ رکھی ہے کہ اسے غیر قانونی یا غیر آئینی نہ بنایا جائے, وہ اس کو کنڈون کر دیا گیا. یہ اس کا حوالہ دے کے تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ کام جو ہے کیونکہ اب تک ہو نہیں سکا, درمیان میں ایک اختیار نہیں تھا پریزیڈنٹ کے پاس, انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا, پھر سپریم کورٹ جانا پڑا, اس وجہ سے جو وقت لگ گیا ہے, تو اب اتنے تھوڑے وقت میں تو انتخاب ہو نہیں سکتے. یہ ساری تعویلیں اور سارے بہانے جو ہیں یہ انتخابات سے بچنے کے بہانے ہیں. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ چاہتے یہ ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور انہیں مارشل لا فارغ کرے, یہ غیر آئینی طریقے سے فارغ ہو, اور پھر یہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ ہو کہ دیکھیں جی ہم تو یہ کر رہے تھے اور ہم یہ وہ کر رہے تھے, ہمیں تو جناب کام نہیں کرنے دیا گیا, اور جناب مارشل لا والے جو فوج آ گئی, یہ کوشش. ادروائز دیکھیں نا اس کے بعد کیا چارہ رہتا ہے. یہ بتائیں جو سب, اب جس طرح آج جلسہ میرے علم میں نہیں کہ آپ وہ سن پائیں کہ نہیں, لیکن جس طرح سٹنگ ججز کے حوالے سے جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے, اور بھی کچھ جج صاحبان کے حوالے سے ان کی تصویریں چلائی گئیں, اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے جو بات چیت کی, کہ آپ کے خیال سے اس پہ سو موٹو آئین کے مطابق بنتا ہے یا نہیں, اور اگر بنتا ہے اور اگر لیا جاتا ہے تو آپ کے خیال سے دس از آل واٹ مریم از لوکنگ فار؟ آئین میں بڑا کلیئر ہے
کہ آپ عدلیہ کے خلاف اور فوج کے خلاف اس طرح کی مہم نہیں چلا سکتے، ان کو ڈیفیم نہیں کر سکتے، ان کی توہین نہیں کر سکتے، پبلکلی ان کے خلاف اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے، اور اب میں یہ سمجھتے یہ ہے کہ چونکہ اس وقت اقتدار، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی انہوں نے پوری کی پوری جو تھی اپنا کیبنٹ بیٹھ کے انہوں نے دھمکیاں دی تھی اپنا اس کو عدلیہ کو، تو بینچ ابھی فکسنگ ان کا جیسے الزامات ریکارڈ، لگائے گئے تھے، مجھے یاد ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح آپ صورتحال سجاد علی شاہ والا معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت اس کمیٹی کا ایک ممبر تھا جو ملنے کے لیے آئی تھی جب دو عدالتیں سپریم کورٹ بن گئی تھی، اور میں ترجمان بھی تھا بار کونسل کی طرف سے۔ عابد منٹو صاحب جو تھے یعنی وہ ہماری قیادت کر رہے تھے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ انہوں نے ججز کو بانٹ کے رکھ دیا، اور رفیق تارڑ صاحب جو تھے، یہ تارڑ صاحب جو عطا تارڑ کے دادا حضور، جی جی، وہ باقاعدہ انہوں نے یہ رول پلے کیا کوئٹہ جا کے، وہ بینچ کے ساتھ جو بھی انہوں نے معاملہ کیا، ایک بینچ کوئی اور فیصلہ کر رہا تھا، ایک اور کر رہا تھا۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ چاہے یہ عدالتیں ٹوٹ جائیں، جو مرضی ہو جائے، ان پہ حملہ، پھر الٹیمیٹلی حملہ بھی کر دیا گیا۔ تو ابھی بھی کوشش بالکل یہ ریپلیکا ہے، یعنی ٹھیک ہے، ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود عدالتوں میں وہ بیٹھتے ہیں جج صاحبان، تو باقاعدہ وہ بار کونسل کے لوگ آئیں اور سامنے آ کے کھڑے ہو کے ان سے اس طرح کی گفتگو کریں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہہ دیا آپ اٹھ جائیں، اور اس کے بعد ان کے ورکر یہ دیکھ لینا، میں آپ کو عرض کروں، یعنی ایسا یہ پلاننگ کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 2 اور 2 4 ہو، تو اس کو سپریم کورٹ 2 اور 2 5 کیسے کہہ سکتی ہے؟ انتخاب کے معاملے میں آپ کون ہے جسے نہیں پتا کہ 90 ڈیز کے اندر انتخاب کرانا آئینی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک، کون ہے یہ کہتا ہے کہ آخری جسے سوال نہیں سر، پتا کہ اگر آخری سوال چوہے صاحب یہ فرمائیے گا، جی اب ظاہر معاملہ سبجوڈیز ہے، آنریبل چیف جسٹس صاحب لارجر بینچ کے ساتھ اس کی سماعت کر رہے ہیں، میں کوئی پریڈکشنز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی ایک اوور آل جو آبزرویشن ہے ابھی تک کی جتنی چیزیں ہمارے سامنے، اگر اس کو سامنے رکھوں، آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے سپریم کورٹ سے، اور آپ کو ریالٹی کے بارے میں کیا چیک دیں گے لوگوں کو، ریئلسٹک چیک دیجیے مجھے گا؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہونے دیں گے اس معاملے میں، اور اسی سٹیج پہ بالکل اس طرح کی فضا پیدا کر دیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے عدالتیں بیٹھ کے آرام سے فیصلہ نہ کر سکے۔ ایک بینچ جو ہے وہ علیحدہ بن جائے گا، جو جس طرح کی ابھی اشارے دیے گئے ہیں، اور وہ اس کو ہیڈ بھی کرنے والے موجود ہوں گے، اور ایک بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کی نگرانی میں ہوگا۔ یعنی یہ بات کہتے ہوئے مجھے پریشانی بھی ہو رہی، تکلیف بھی ہو رہی، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر سارا دیکھا ہوا ہے، اور میں ان کے ماضی کو جانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح اس وقت بھی استعمال کیا جا رہا تھا، اس وقت کی بار کے پریزیڈنٹ کو، جو اکرم شیخ صاحب تھے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، انہیں استعمال کیا جا رہا تھا۔ پھر درمیان میں عابد حسن منٹو صاحب آئے، وہ بار کے پریزیڈنٹ، اور ان کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب نے معاملات طے کر لیے تھے۔ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ بھی مجھے یہی نظر آ رہی ہے کہ چونکہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ ہماری بار کا کبھی یہ رواج نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لے کر وہ کھڑے ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی آسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ، وہ باقاعدہ یعنی انہوں نے جا کے تمام معاملات میں جتنی ڈیلنگ تھی ساری کی، اور ہر سطح پہ بلکہ آ کے لوگوں کو خبریں دی کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ پرانے دھونے دھو دے گی، سب پہلے سارے ٹھیک ہے، فیصلے جو ہے، یعنی اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اور ابھی بھی مجھے بالکل اس معاملے میں ذرا برابر بھی خوش فہمی نہیں ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کی اتنی اچھی قسمت نہیں ہے کہ اس طرح کے بحران جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی آئینی راستہ اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کہتا یہی ہے کہ جی ہم آئین کا راستہ استعمال کریں گے، لیکن آئین کا راستہ اس کی جو ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ آئین سے مراد میں خود ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی عارف چودھری صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، ماہر قانون ہے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب پڑیں۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी चीज़ों के हवाले से। वैसे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत पर जो जारी मंजरनामा है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इसी असना में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैनुल-अक़वामी भी सतह पर हो रही होती हैं और उसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर रखें। तुर्की की बात करते हैं, तुर्किया में आप जानते हैं कि हाल ही में अभी एक ज़लज़ला आया जिसने तुर्किया और सीरिया को बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया। हज़ारों उसके अंदर अमवात हो गई, मलबे हटाए जाने का सिलसिला जारी है, काम जारी है। लेकिन इसी सब असना में ज़ाहिर है जहाँ पे अभी काफ़ी हद तक रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, पाकिस्तान की रेस्क्यू की टीम वापस भी पाकिस्तान आ चुकी है और बहुत सारे और ममालिक की वापस जा चुकी है, लेकिन स्टिल वहाँ पर अभी ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू का जारी है। सो दुनिया जहाँ पर उनकी मदद कर रही है, उनके दुख में, उनके गम में उनके साथ शरीक है, वहीं पर यकीनी तौर पर उनका हौसला भी बंधा रही है और जो वो कोशिशें काविशें एज ए नेशन कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट कर रही है। हाल ही में जब ये ज़लज़ला आया तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था, बल्कि वहाँ से कुछ रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को किया जो ज़लज़ले की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। लेकिन उससे चंद ही रोज़ कबल जो है वहाँ पर कुछ मकामात पर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने सोचा ये कि आप लोगों के साथ जिन जगहों पर मैं गया उन जगहों के हवाले से जो है वो कुछ रिपोर्ट्स हमने मुरतब की, हमारी टीम ने वो आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, जहाँ पर मैंने विज़िट किया। वैसे तो दो वहाँ पे बड़ी ड्रोन फैक्ट्रीज़ हैं, जो एक टर्किश एरोस्पेस है और दूसरी जो है वो बायकार के नाम से है। बायकार जो है वो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है और जो नंबर 2 पर है बट पुरानी है, दैट इज़ टर्किश एरोस्पेस। इसके हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की जब मैं वहाँ पर मौजूद था। एक नज़र रिपोर्ट देखिए। नाज़रीन, आपने ये तो सुन रखा होगा कि ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, हर काम इसी से जुड़ा है। आज के दौर में जंगे और जासूसी भी इसी की मरहून मिन्नत हो चुकी है, जिसकी एक मिसाल हवा के दोष पर कई हज़ार फीट ऊंची उड़ान भरता एक खामोश मगर खौफनाक हद तक महारत का हामिल ड्रोन भी है। दुनिया भर में चंद ही ममालिक हैं जो ड्रोन बनाते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बहुत ही अच्छे। ड्रोन या UAV इस मशीन को दोनों नामों से पुकारा जाता है। तुर्की के ड्रोन दुनिया भर में बेहतरीन ड्रोन्स में से एक तस्वुर किए जाते हैं। आज मैं आपको तुर्की के एक ड्रोन फैक्ट्री का दौरा करवा रहा हूं, जो इससे कबल किसी भी पाकिस्तानी मीडिया के सहाफ़ी को नहीं करवाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पर 2 फैक्ट्रियाँ हैं जो ड्रोन, फाइटर जेट्स और फाइटर हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। सबसे बड़ी बायकार और दूसरी टर्किश एरोस्पेस है। आज मैं जिस ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री में आया हूँ उसका नाम है बायकार। इस फैक्ट्री का कुछ हिस्सा हम आपको दिखा सकेंगे और कुछ हिस्सा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर दिखा नहीं पाएंगे। तो ये हमारे अकब में जो ड्रोन है ये TB1 ड्रोन है। ये पहला ड्रोन है जो बनाया बायकार ने, बैरक्तार ने, और इस ड्रोन के बनाए जाने के बाद बहुत सारी कामयाबियां हैं जो तुर्की ने समेटी और ये ख्याल किया जा रहा है कि ये वो ड्रोन है जिस ड्रोन के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स जो है इस कंपनी के पास आए। वैसे ये कंपनी जो है यहाँ के सदर तैयब उर्दगान उनके दामाद ओन करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि तैयब उर्दगान ने अपने दामाद को कंपनी खुद इस्टेब्लिश करके दी, जबकि फैक्ट ये है कि ये कंपनी उनका दामाद बनने से जो है तकरीबन कोई मेरा ख्याल 15 साल पहले जो है ये बनाई गई थी और ये इसी हवाले से काम कर रहे थे। TB2 ड्रोन ने जहां कई कामयाबियां समेटी, वहीं TB2 ड्रोन दुनिया के लिए दौरे हाजिर के मुताबिक बेहतरीन ड्रोन की फहरिस्त में शुमार किया जाने लगा है। हुकूमत पाकिस्तान भी इसी ड्रोन की खरीद बारे गौर गौज कर रही है। और ये वो ड्रोन है जिसके बहुत सारे चर्चे हैं और इस ड्रोन को लेके बहुत सारे दुनिया भर के अंदर ख़रीदार हैं जिन्होंने तुर्की से रब्ता किया और इस ड्रोन को बाय किया। वैसे ईरान के ड्रोन, अमेरिका के ड्रोन, इजराइल के ड्रोन जो है वो दुनिया के अंदर ख़ासे मशहूर हैं, लेकिन तुर्की के जो ये ड्रोन है ये अपनी अहमियत के हामिल हैं। और इन ड्रोन्स को लेके अभी तक की जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 ममालिक हैं जिसको ये ड्रोन बेच चुके हैं। इस कंपनी में जहाँ पे हम आए हैं तकरीबन 3,500 इनका एम्प्लॉय है जो यहाँ पे काम करता है। इसके आगे चल के मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये ड्रोन जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन कंसिडर किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने में। मेरे अकब में ये जो देख सकते हैं ये वो पे लोड्स हैं या ये वो एमिनेशन है या ये वो उर्फ़ आम में आप कह लीजिए मिसाइल्स हैं जो ये अपने साथ अटैच करता है, हवा में मुअल्लक़ हो जाता है और तकरीबन 24 से 27 घंटे का वक्त बताया जाता है
جس ٹائم کے اندر یہ ہوا میں رہ سکتا ہے اور یہ آپریٹ کرتا ہے۔ افریقی ریاستیں ترک ساختہ ڈرون کی کارکردگی دیکھتے ہوئے مسلح گروہوں سے لڑنے کے لیے ترک ڈرونز کو تیزی سے حاصل کر رہی ہیں۔ یوکرین جنگ کے ابتدائی دنوں میں جب مغربی ممالک کی جانب سے توپ خانے اور راکٹ لانچروں کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی تو ایک ہتھیار تھا جسے یوکرین کی حکومت پہلے سے ہی استعمال کر رہی تھی، اور وہ ترکی میں بنایا جانے والا بیرکتار TB2 ڈرون تھا، اور اب تقریباً 28 ممالک میں ترکی کے ڈرون فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بائیکار ڈیفنس کمپنی بیرکتار TB2 اور بیرکتار کنجی ڈرونز تیار کرتی ہے جن کی مانگ زیادہ ہے۔ بیرکتار کمپنی کے مالکان کے ترک صدر طیب رجب اردگان کے ساتھ قریبی خاندانی تعلقات ہیں کیونکہ وہ ترک صدر کے داماد بھی ہیں۔ ڈرونز بنانے والی دوسری بڑی کمپنی ترکش ایروسپیس انڈسٹریز ہے جو TIA انکا اور TAI اسنگور بناتی ہے۔ سیزری کے نام سے مشہور یہ چھوٹی سی مشین ایک فلائنگ کار ہے، یعنی اس میں انسان بیٹھ کر خود اس گاڑی کو اڑا سکتا ہے اور جو کام ڈرون سے درکار ہے وہی کام کر سکتا ہے، مگر یہ ابھی ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہے اور کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد یہ فروخت کے لیے تیار ہوگا۔ یہ رپورٹ آپ نے ناظرین دیکھی جو ٹرکش ڈرون کمپنی ہے بائیکار کے نام سے آپریٹ کر رہی ہے، ٹرکش ایروسپیس کے نام سے بھی آپریٹ کر رہی ہے، جہاں پر بہت ساری ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ترکی حاصل کر چکا ہے ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر، اور پاکستان کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ وہ ڈرون حاصل کرے اور اس کے حوالے سے وہ غور و غوض کر رہی ہے، جس میں سے TB2 ڈرون جو ہے ایز پر مائی انفارمیشن اس کے خریدے جانے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش یا ریسرچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ایکسپلور کی جا رہی ہیں، لیکن وہیں پہ جہاں پہ میں نے ذکر کیا ٹیکنالوجی کا، اور بھی دنیا میں بہت سی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں۔ ٹرکی بھی جو ہے اس کے اندر سے ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے، اس ایڈوانسمنٹ میں الیکٹرک کار ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس وقت چونکہ انرجی جو ہے اس کی بہت زیادہ کنزمپشن فیول کی صورت میں ہو رہی ہے، بہت ساری ایمیشن ہو رہی ہے، پولوشن ہو رہی ہے، سو الیکٹرک کار جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹیسلا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ کوشش کاوش میں جاری ہیں کہ وہ الیکٹرک کار فارم کر سکیں۔ ترکی نے بھی ایسے ہی ایک انیشیٹو کا آغاز کیا ہے، وہاں پر بھی میں نے وزٹ کیا، ایک رپورٹ مرتب کی ہے الیکٹرک کار کمپنیز کا، ہمیں تو انہوں نے وزٹ کرایا، ود ان دا فیکٹری بھی وزٹ کرایا، گاڑی بھی کا جو ہے الیکٹرک کار کا انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پورا ایکسپیرینس ہم نے کیا، اس کو دیکھا۔ ایک رپورٹ دیکھیے اس کے حوالے سے اور مزید بات کرتے ہیں اس پہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ترکی میں، اور ترکی میں جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ فیکٹری ہے جہاں پہ ٹاپ کے نام سے یہ گاڑی بناتے ہیں۔ اب یہ گاڑی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ الیکٹرک وہیکل ہے اور یہ بجلی سے چلتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اکثر مسئلہ مسائل جو ہے وہ پیٹرول کا ہوتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، پیٹرول نایاب ہو جاتا ہے، میسر نہیں ہوتا اور طرح طرح کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری نظریں پیٹرول کی لائنوں پہ لگی ہوتی ہیں، قیمتوں پہ لگی ہوتی ہے، اور ہماری نظریں یہ لگی ہوتی ہیں کہ کوئی تعلق والا بندہ ڈھونڈے جو پیٹرول پمپ کا کام کر ہماری گاڑی میں نہیں بڑھا۔ لیکن پیٹرول کا مسئلہ ایک طرف ہمارے یہاں اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی بھی میسر نہیں ہے، تو بجلی بھی نہیں ہے، پیٹرول کی بھی قلت ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ الیکٹرک کار بنا رہی ہے۔ ٹاگ نے اب تک تقریباً 3.5 ارب یورو کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور یہ ترکیہ کی سرکار کا اپنا پروجیکٹ ہے، یعنی کہ ایک لوکل یا سرکاری پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی سی کلاس SUV کی فروخت 2023 کی تیسری سہ ماہی کے آخر میں شروع ہونے والی ہے۔ ٹاگ کے پیچھے موجود ترک کنسورشیم صرف ڈومیسٹک فروخت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 15 سے 18 ماہ کے بعد ترکیہ کی الیکٹرک کار کمپنی کو یورپ اور پھر باقی دنیا کو برآمد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جوائنٹ وینچر کے CEO گورگن نے کہا ہے کہ ہم نے سالانہ 1 لاکھ کاروں کی پیداواری صلاحیت بنائی ہے۔ ہمارا ابتدائی ہدف 2023 میں 17 سے 18 ہزار SUVs بنانا ہے۔ پیداوار میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا جائے گا۔ کار کی قیمت کا ابھی تعین نہیں کیا گیا، لیکن جلد ہی کار کی ابتدائی فروخت متوقع ہے اور اسی وقت قیمت بھی طے ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں جہاں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں میں کبھی آلودگی میں اضافے اور کبھی تیل کی قلت اور قیمت میں اضافے کو لے کر خاصا شور ہے، وہیں دنیا بھر میں اب بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی پیداوار کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے۔ ٹاگ فروخت کے لیے پہلے مرحلے میں بڑی گاڑیاں یعنی SUVs لانچ کرے گا، جو ہم نے آپ کو پہلے ہی دکھا دی ہے، اور آنے والے وقت میں بجلی سے چلنے والی چھوٹی گاڑیاں بھی متعارف کروائے گا۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، یقینی طور پہ ٹاگ کمپنی ٹرکی کی نیشنل جو ہے وہ اس کو کمپنی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لوکل کمپنی کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں کی حکومت اس کو رن کر رہی ہے، 3 بلین یورو کی اس کی تقریباً لاگت ہے۔ جہاں پر یہ ایکسپیرینس ہم نے کیا، میں گیا وہاں پر دیکھا، وہیں پہ میں نے ایک چیز اور ایکسپیرینس کی، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو یوکرین اور روس کی جنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی گرین یعنی کہ اناج کی مقدار یوکرین اور اس رشیا کے ریجن سے آتی ہے۔ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو یہ سارا کام رک گیا۔ اب
3-4 دھڑوں نے ممالک نے یونائٹڈ نیشن سمیت نے بیٹھ کے اس کو ممکن بنایا کہ کس طرح خوراک دنیا تک جو ہے وہ رک نہ جائے. ایک بڑا حصہ آتا ہے, 1/3 تک کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ آتا ہے. سو اس کی ترسیل کیسے ہوئی؟ اس کے لیے ایک کوارڈینیشن جوائنٹ گرین کوارڈینیشن سینٹر کا قیام ہے. اس کوارڈینیشن سینٹر کو کس طرح رن کیا جاتا ہے, کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے خصوصی رپورٹ بنائی, وہ بھی دیکھیے گا. ناظرین, جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو دنیا کی بڑی خبروں میں سے یہ ایک تھی. یہ حملہ 22 فروری 2022 کو کیا گیا. اس جنگ سے جہاں پورے خطے میں خوف کی فضا تھی, وہیں اس کے اثرات دور دور تک پڑے. بلکہ اب دنیا بھر کے کئی ممالک اس جنگ کے اثرات کو برداشت کر رہے ہیں. اس سب میں ایک اور بہت بڑے مسئلے نے جنم لیا, اور وہ تھا دنیا بھر کو اناج کی فراہمی کا. کیونکہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی اناج کا تقریباً 1/3 حصہ صرف یوکرین سے ہی آتا ہے. چنانچہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس دنیا کو خوراک کی کمی کا سامنا نہ ہو جائے. ترکی نے اس معاملے میں پہل کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ایک پیشکش کی. اس پیشکش کے مطابق روس, یوکرین, اقوام متحدہ اور ترکیہ کے مندوب ایک ایسے کوارڈینیشن سینٹر کا قیام کریں گے جہاں ان چاروں کے نمائندگان, جن میں نیوی کے افسران بھی شامل ہیں, اس کوارڈینیشن سینٹر میں بیٹھیں گے اور سمندر میں بحری جہازوں کے ذریعے خوراک, فرٹیلائزر سمیت چند اور اہم اشیاء کی ترسیل کو یقینی بنائیں گے. چنانچہ سب نے ترکیہ حکومت کی اس پیشکش کو قبول کیا اور جولائی 2022 میں کام شروع ہو گیا. ناظرین, یہ دنیا بھر میں وہ واحد جگہ ہے جہاں باوجود آپسی جنگ کے اس وقت یوکرین اور روس کے نمائندگان نے ایک ساتھ بیٹھ کر کام کیا, اور روس کے نمائندگان ایک ساتھ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. مجھے اور کچھ اور صحافیوں کو یہاں جانے اور کام کی نوعیت دیکھنے کا موقع ملا. سینٹر میں موجود ترک نیوی کے ایڈمرل, جو اس کے سربراہ بھی ہیں, ان سے ملاقات اور بریفنگ لینے کا بھی موقع ملا. اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 19 کروڑ ٹن سے زائد اناج 700 ویسلز یعنی جہازوں کے ذریعے یوکرین سے بذریعہ بلیک سی دنیا کے مختلف ممالک کو ترسیل کی جا چکی ہے. اس کوارڈینیشن سینٹر میں چاروں فریق ممالک کے نمائندگان برابری کی بنیاد پر مل کر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں. بحری جہازوں کی انسپیکشن, مانیٹرنگ سمیت کئی اختیارات یہاں پر موجود فریقین کو حاصل ہیں. سو ناظرین, یہ آپ نے رپورٹ دیکھی. جوائنٹ کوارڈینیشن جو سینٹر ہے, گرین کوارڈینیشن سینٹر بھی جس کو کہا جاتا ہے, اس حوالے سے ترکی کے اندر یہ موجود ہے. کوشش کریں گے ناظرین حالات حاضرہ کے حوالے سے جو پاکستان کی ہیں اور بین الاقوامی ہیں, آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.